हेलो, मेरा नाम है फजल रहीम। मैं अब तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल द थिंकर्स कॉर्नर में खुशामदीद कहता हूँ। नाम से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ सिर्फ वो लोग आएंगे जो सोचने की शौक़ रखते हैं, जो किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार करते हैं। कहते हैं कि सोच वालों की दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम मिलकर दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोसाइटी में क्या इश्यूज़ है, हम चीज़ों को किस हिसाब से देखते हैं, किस तरीक़े से देखते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो जाए, आप लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिल जाए। ज़िंदगी के बारे में कहा जाता है कि लाइफ़ इज़ ए लर्निंग प्रोसेस। ज़िंदगी सीखने का अमल है और सीखने के लिए एक टीम वर्क करना बहुत ज़रूरी है, मिल के आगे जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज नहीं करेंगे कमेंट के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए, तब तक हम काफ़ी पीछे रहेंगे। अगर आपने दुनिया को नए ज़ाविये से देखना है, फ़िलासफ़ी के बारे में जानना है, डिफरेंट फ़िलासफ़र के बारे में जानना है, इनके ज़िंदगी के बारे में, इनके नज़रियात के बारे में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम मिलकर आगे जाएंगे। मैं अपने इस चैनल के तवस्सुत से ये कोशिश करूँगा कि जितने भी फ़िलासफ़र गुज़रे हैं, चाहे वो ईस्ट के हो, वेस्ट के हो, मॉडर्न हो या क़दीम ज़माने के हो, जिनके नज़रियात, जिनके अफ़कार आज भी दुनिया में मौजूद है, जिन पे डिफरेंट रिसर्चेस हो रहे हैं, नए चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे लोग थे कि हम आज 21वीं सदी में भी इनके ही नज़रियात और इनके ही थ्योरीज़ पर हम काम कर रहे हैं और दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि फ़लसफ़ा क्या चीज़ है। बुनियादी चीज़ ये है कि फ़लसफ़ा किसे कहते हैं। मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में अगर आपको बता दूँ कि फ़लसफ़ा इज़ द साइंस ऑफ साइंसेस। ठीक है, जितने भी साइंसेस हैं हमारे, इसके साइंस का नाम फ़लसफ़ा है। ठीक है, रैशनली, इंटेलेक्चुअली, क्रिटिकली थिंकिंग करना, ठीक है, क्वेश्चन रेस करना। फ़लसफ़ा अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्रिटिकल थिंकर बनाएगा। आप दुनिया को इस तरह दुनिया को देखते हैं डिफरेंट लोग, इस हिसाब से आप दुनिया को नहीं देखोगे। आप दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखने की कोशिश करोगे, कुछ नए सीखने की कोशिश करोगे, आपके ख़यालात डिफरेंट होगे दुनिया वालों से। जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि सोच वालों की दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। असल में वही थिंकर जो थे जिन्होंने दुनिया को एक नज़रिया दे के दुनिया से चले गए, एक फ़लसफ़ा को एक नया फ़लसफ़ा दे के वो लोग दुनिया से चले गए। तो जितने भी फ़िलासफ़र गुज़रे हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। कमी बेशी तो होते रहेंगे, कोई भी परफेक्ट काम नहीं करता इस दुनिया में, बस इंसान के बस में कोशिश है। अगर आप स्टोइक फ़िलासफ़ी को पढ़ोगे, वो आगे हम इसका मुतालिया करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी यही दर्स देता है कि बस इंसान सिचुएशन में रिएक्शन कैसा करता है। ठीक है, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सारी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इब्न खल्दून से। उसका मुख्तसर बायोग्राफ़ी जानने की कोशिश करेंगे, भाई वो कौन था, ठीक है, इनके क्या ख़दमात है सोसाइटी के लिए। बदकिस्मती से हमारे दर्स व तदरीस में भी, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी, हमारे कॉलेज में भी जो मॉडर्न लोग हैं, इन पर फोकस किया जाता है। इनके बारे में लोग अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, टीचर इनके नज़रियात बताते हैं स्टूडेंट को। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग गुज़रे हैं जो मुसलमान थे, जिनके बड़े बड़े कारनामे हैं, इनके काम रद्द हो चुके हैं। वजह यह है कि हम पढ़ते नहीं हैं, किसी चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करते। जब तक हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक हम जो वेस्ट के लोग हैं या मॉडर्न जो फ़िलासफ़र्स हैं, इनसे इंस्पायर होते रहेंगे। तो इसमें मसला ये होगा कि बहुत ऐसे फ़िलासफ़र है जो, जब मैंने मुताला किया, जो मॉडर्न फ़िलासफ़र है, और इनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि तो लेवल के लोग हैं भाई। जब मैं थोड़ा पीछे गया तो मैंने देखा कि ये लोग सारे तो कॉपी कर चुके हैं इन लोगों के जो गुज़रे हैं, इनमें बड़े बड़े नाम गुज़रे हैं। ठीक है, इनके बायोग्राफीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे।
تو سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے ابن خلدون سے شروع کریں گے، کیونکہ ان کو سوشیالوجی کا بانی مانا جاتا ہے، علم عمرانیات کا بانی مانا جاتا ہے اس کو، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ماڈرن دور کے لوگ اسٹوڈنٹ اوگسٹ کمٹ کو تو بانی عمرانیات مانتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ بات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ابن خلدون اگست کمٹے سے 4000 سال پہلے کا بندہ ہے، جس نے معاشرے کو ڈیفائن کیا، معاشرے کے ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں ان کو ایکسپلور کیا، ان کے حرکیات کے بارے میں دنیا کو آگاہ کیا، معاشرے میں جو قومیں ہیں ان کے زوال و عروج کے بارے میں دنیا کو بتایا، بھئی یہ تھا کون، یہ کہاں پیدا ہوا، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابن خلدون 27 مئی 1332 کو تینوس کے ایک شہر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے دور کے مشہور و معروف مورخ، فقیہ، فلسفی اور مشہور سیاستدان تھے، ٹھیک ہے۔ تیونس میں اس نے اپنے بنیادی تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ آپ کا پورا نام ابو زید عبد الرحمن ابن خلدون تھا۔ تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ تیونس میں ہی ابو عنان کے ہاں وزیر مقرر ہوئے، اور وہاں جب اس نے کافی عرصہ کام کیا، کام کرنے کے بعد جب درباری سازشوں سے وہ تنگ آ گیا تو اس نے وہ چھوڑ دیا، وہ شہر چھوڑنے کے بعد غرناطہ کی طرف سفر کیا۔ کافی عرصہ وہاں رہنے کے بعد وہ سرزمین اس کو بھی راس نہیں آئی، تو اس نے مصر چلے گئے۔ مصر جانے کے بعد جامعہ الازہر میں درس و تدریس کا عمل شروع کیا اور وہی وفات پائی۔ وہ پہلے مفکر تھے جس نے معاشرے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، مختلف ایشوز کے اوپر اس نے لکھا، بہت سی کتابیں لکھی اس نے، لیکن اس کا جو سب سے مشہور و معروف کارنامہ تاریخ ابن خلدون ہے، جو کہ میرے یہاں موجود ہے۔ بہت ہی زبردست کتاب ہے، کبھی اگر زندگی میں آپ کو موقع ملے، اگر آپ سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو تو مقدمہ ابن خلدون آپ ایک بار ضرور پڑھیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ ان کے کیا خیالات تھے معاشرے کے لیے، اور آپ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہی بندہ تھا جو اس کو عمرانیات کا درجہ دینا واقعی میں بالکل صحیح ہے۔ لوگ موجودہ ٹائم بانی عمرانیات اگست کمٹے کو تصور کرتے ہیں، اس کے بھی بہت سے ختمات ہیں، ان کے بھی بایوگرافی پڑھیں گے، ان کے بھی کام دیکھیں گے آگے جا کے کہ ان دونوں میں گل کس نے زیادہ کھلایا ہے، ٹھیک ہے۔ شعبے کے لحاظ سے ابن خلدون ایک مورخ تھا، ٹھیک ہے، اور اگست کمٹ ایک انجینئر تھا، لیکن ان کے فکر، ان کے تفکر ایسے کیا ہو گئے جو معاشرے کی طرح ان لوگوں کو متوجہ کیا، ان لوگوں نے دلی محنت کیا معاشرے کے اوپر۔ تو ابن خلدون کے ڈیفرنٹ نظریات ہیں، ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ان کا مشہور زمانہ تھیوری، قوموں کی عروج زوال کا جو نظریہ ہے، اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ معاشرے کے کیا خصوصیات ہوتے ہیں، وہ کون سے 3 مراحل ہوتے ہیں جن سے معاشرہ بنتا ہے، ترقی کی طرح بھی گامزن ہوتا ہے اور زوال کا بھی شکار ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے مشہور تھیوری عصبیت جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سوسائٹی میں تو اس کو نیگیٹو پوائنٹ پہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کلچر کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، کلچر کے حوالے سے اس کے کیا خیالات ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت کوٹ جو کلچر کے حوالے سے اس نے اپنے مقدمہ میں درج کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ کسی بھی موقع کا ظاہری پہلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کلچر اس کا باطنی پہلو ہوتا ہے۔ آج جس نظریے کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وہ ہے قوموں کی عروج و زوال کا نظریہ، ٹھیک ہے۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ قوم کس طرف اپنے عروج میں آتے ہیں اور پھر کس طرح زوال کو پہنچتے ہیں۔ اس فلسفے کو سب سے پہلے ڈسکس کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے ان 3 مراحل میں سے ہم کون سے مراحل پہ ہیں یا کس مراحل سے گزر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی عروج دیکھی ہے کہ نہیں، یا ہم زوال پہ ہی زندگی گزارتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔
ابن خلدون افریقہ اور یورپ میں زندگی بسر کی، اس وجہ سے اس نے مختلف قوموں کو دیکھنے کا اسے موقع ملا اور بہت سے ایسے حالات واقعات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ابن خلدون کے نظر میں معاشرہ مسلسل چکر میں رہتا ہے، اور ایک چکر میں رہنے کے بعد یہ 120 سال میں تقریباً کوئی 120 سال میں اپنا یہ چکر مکمل کرتا ہے۔ اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ۔ تو یہ تمام چکر جو ہے، ہر مرحلہ جو ہے وہ 40 سال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرف یہ 120 سال بنتے ہیں، اور ان مراحل کو اس نے ارتقائی، ترقی اور تنزلی کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، دوسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے، تیسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے پہلے مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مرحلے میں معاشرے کے افراد کے درمیان مستحکم اتحاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ مل جل کر اس طرح نہیں رہتے جس طرح ان کو رہنا چاہیے یا کام کرنا چاہیے، اور معاشرے میں کوئی منظم وجود نہیں ہوتی ہے۔ یہ دور، یہ مرحلہ جدوجہد کا دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ارتقائی مراحل کہتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں لوگ مستحکم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ایک پراپر چینل کے تحت کام نہیں کرتے، ایک اسٹرکچر کے بیس پہ یہ لوگ کام نہیں کرتے، گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی منظم طریقہ کار نہیں ہوتا ایک نظام کو چلانے کے لیے۔ اس کو اس نے پہلے مرحلے کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ارتقائی مرحلہ کہتے ہیں۔ اور سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں انسانی معاشرہ ترقی کی راہوں میں گامزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں معاشرتی استحکام اور تعلیمی استحکام، سیاسی استحکام آنا شروع ہوتا ہے، اور نظام کو چلانے کے لیے ماہر قیادت سامنے آتے ہیں، لوگ سامنے آتے ہیں، معاشیت و تجارت کو فروغ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ایکسپرٹ لوگ اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ڈیفینس کو مضبوط بناتے ہیں۔ مختصر یہ کہ لوگوں میں اجتماعی سوچ جانا شروع ہوتا ہے، وہ مل کر اپنے معاشرے کو اچھے ایک اسٹرکچر میں لے جاتے ہیں، ڈیفرنٹ تنظیم بناتے ہیں، ان کے تھرو کام کرتے ہیں، ایک پراپر چینل کے تحت کام کرتے ہیں، معاشرے کو ترقی کی راہوں میں گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب لاسٹ مرحلہ آتا ہے، لاسٹ مرحلے میں انسانی معاشرہ پھر سے تنزلی کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر سے تباہی کی طرف جانے لگتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اجتماعیت کو چھوڑ دیتے ہیں، انفرادیت پہ فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر سے انفرادی سوچ، اپنی حنا کی حد تک، اپنے ترقی کی حد تک لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے اپنے رعایا میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان پہ کنٹرول نہیں ہوتا ان کا، معاشرہ پھر سے کیا ہوتا ہے، تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، بربادی کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرف ہر مرحلے 40 سال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح 120 سال ان چکروں میں پورا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایگزام میں یا کہیں اور جگہ میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ابن خلدون کے وہ کون سے 3 مراحل ہے جس بنیاد پہ اس نے معاشرے کو تقسیم کیا ڈیولپمنٹ کے حساب سے، تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ پہلے میں لوگ منظم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، مکمل طور مستحکم طور پر کام نہیں کرتے، دوسرے میں ڈیولپمنٹ کا دور شروع ہوتا ہے، لوگ انفرادیت سے نکل کر اجتماعی کاموں میں لگ جاتے ہیں، مل کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹریڈ پہ کام کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ کرتے ہیں، ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو لاسٹ مرحلہ ہے، پھر سے معاشرہ کیا ہوتا ہے، ترقی سے نکل پھر سے بربادی کی طرف آنا شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں گے، ڈیفرنٹ ہسٹری کو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، بہت سے قومیں ایسے جو عروج پر پہنچے، عروج پر پہنچنے کے بعد پھر سے وہ زوال کا شکار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی جو چیزیں تھے جو انہوں نے بیان کی۔ اس کے بعد کلچر تھیوری ہے کہ کلچر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو کس طرف سے ڈیفائن کیا، کلچر میں ہوتا کیا ہے، کون سے ایسے خطرات ہیں جن کی وجہ سے کلچر ختم ہوتا ہے یا ان میں چینجز آتا ہے، دوسرا کلچر اس کو اڈاپٹ کرتا ہے اپنے آپ میں۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے نوڈومک لائف جو ہے، جس کو خضر زندگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اربن لائف ہوتا ہے جس کو ہم شہری زندگی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اس نے بہت ہی زبردست نظریہ پیش کیا کہ خضر زندگی میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اربن لائف میں کیا ہوتا ہے، ان کو ہم سیکھتے جائیں گے،
کہ ہم کیوں شہروں میں آ کے بھٹکنے لگے، گاؤں میں لوگ کیوں شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس فلسفہ کو ہم اس کے دوسرے لیکچر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت مہربانی۔